बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने आज सूरह बकरा की 81 आयात तक पढ़ा था तर्जुमा। अब 81 के बाद शुरू करने लगी हूँ और इंशाल्लाह आप सबको मेरी वीडियो में पसंद भी आ रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सुनते भी होंगे। तो 81 के बाद आयात से मैं सूरह बकरा का स्टार्ट करने लगी इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे अमाल बजा लाएंगे वही लोग जन्नती हैं और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से हमेशा अच्छी तरह से नरमी से भली बात करना और नमाज को कायम रखना और ज़कात देते रहना, मगर चंद लोगों के सिवा तुम सब के सब अपने अहद से फिर गए। और फिर हमने तुमसे मजबूत अहद लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून तो ना बहाना और ना तुम एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका भी इकरार कर लिया था जिस पर तुम खुद गवाह हो, मगर आज तुम खुद ही वो हो कि एक दूसरे को कत्ल भी करते हो, अपने ही भाई बंदों में से कुछ लोगों को घर से बेघर भी कर देते हो और उनके खिलाफ गुनाह और जुल्म के साथ मुतफिका तौर पर साजिशें करते हो। और जब वो कैद होकर तुम्हारे पास आते हैं तो उनके लिए फिदिया का लेन देन भी करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के किसी हिस्से पर तो ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? तो क्या सजा है इसकी उसकी जो तुम में से ऐसा करे, सिवाय इसके कि वो दुनिया की जिंदगी में तो जलील और ख्वार होकर रहें और क़यामत के दिन वो शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकतों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत की जिंदगी को बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली, लिहाजा उनकी सजा में ना तो कोई कमी होगी ना ही उन्हें कोई मदद ही मिल सकेगी। हमने मूसा को किताब अता की और इनके बाद लगातार पैगंबर भेजे, यहाँ तक कि मरियम के बेटे ईसा को हमने रोशन निशानियां नुमाया मुझसे देकर भेजा और रूहुल कुद्स मुकद्दस रूह के जरिए उनकी मदद की। तो फिर यह तुम्हारा क्या अंदाज है कि जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास इन बातों को लेकर आता है जिनको तुम्हारे नफूस पसंद नहीं करते, तो तुम उनके मुकाबले में हमेशा करते हो। तुमने किसी को तो झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला और इस पर वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर कुदरती गिलाफ चढ़े हुए हैं। असल बात तो ये है कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, इसलिए अब वो कम ही ईमान लाएंगे। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो उनके पास वाली किताब की तस्दीक करने वाली भी है, तो बावजूद के इस किताब की आमद से पहले वो खुद कफ़ार के मुकाबले में इसी किताब के वास्ते से फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे या फतह जफर का ऐलान करते थे। मगर अब जब वो किताब उनके पास आ गई जिसे वो पहले से जानते भी थे, तो वो खुद उसके मुनकिर हो गए। बस खुदा की लानत हो मुनकरीन हक पर। कैसा बुरा है वो सामान जिसके एवज में लोग अपनी जानें बेचे बैठे हैं, यानी जिससे ये लोग अपने लिए तसल्ली हासिल करते हैं और जिसको अपने बेचने का सामान समझते हैं वो इनकार करते हैं उसका जिसे अल्लाह ने नाज़िल किया है, सिर्फ इस बात की जिद में कि क्यों अल्लाह ने अपने फजलो करम यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये अल्लाह के दौरे गजब के मुस्तहिक हो गए और ऐसे मुनकरों के लिए सख्त जिल्लत अमीज सजा मुकर्रर। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं जो कुछ हम यानी बनी इसराइल पर नाजिल हुआ है हम तो सिर्फ उसी पर ईमान लाते हैं, कि जो कुछ भी उसके अलावा है उसके वो मुनकिर हैं, हालांकि वो सरासर हक है।
اور ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے ان انبیاء کو جو خود تم ہی میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم حد سے بڑے ہوئے تھے کہ تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تاکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تم مضبوطی سے پکڑو، ہماری ہدایات کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو اس پر۔ انہوں نے کہا کہ سن لو، سن تو ہم نے لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کے اسی انکار، کفر اور باطل پرستی کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا عیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے ان گناہوں کے سبب جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں یعنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زندہ رہنے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر ملتی، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی اسے عذاب خدا سے نہیں بچا سکتی، اور جیسے یہ عمال کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اس قرآن کو اللہ ہی کی اجازت سے تمہارے قلب پر اتارا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو جو اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ خود اللہ بھی کافروں، منکرین حق کا دشمن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ پر بہت ہی صاف صاف حق کا واضح طور پر اظہار کرنے والی آیتیں اتاری ہیں، اور ان کا انکار بد کردار اور بد عمل لوگوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ضرور ہی پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں زیادہ ایسے ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے، اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو شیاطین سلمان کی سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جبکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو ان شیطانوں نے پھیلایا تھا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو وہ طریقہ تعلیم کرتے تو پہلے ہی صاف طور پر بتا دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، تو تم کہیں کافر ہی نہ ہو جانا۔ مگر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ اس ذریعہ سے کسی کو بھی نقصان تک نہ پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی ہی باتیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے مفید نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے، اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرتے تو اللہ کے ہاں جو اس کا انہیں ذرا سا بھی بدلہ ملتا وہ کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اے ایمان والو، رہنا یعنی ہمارا لحاظ کیجئے اور اس جملہ کو دہرا دیجئے، مت کہا کرو، کیونکہ عربی اور عبرانی زبان میں ایسا ہی ایک لفظ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور یہودی اس معنی میں یہ لفظ بار بار کہتے تھے، اس لیے انظرنا کہا کرو یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے۔
ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے اور دوہرا دیجیے اور توجہ سے بات کو سنا کرو، اس لیے کہ منکرین حق کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس طرح گالیاں دینے والے سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔ جو منکرین حق ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر کے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ بھلا دی جاتی ہے تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ یا سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ حالانکہ جو شخص بھی ایمان کے عوض کفر و انکار کا طریقہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ایمان کے راستے سے پھیر کر پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اس حسد کے سبب جو ان کے نفوس دلوں میں ہے، باوجود اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم ان کو معاف کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم عذاب بھیج دے۔ مطمئن رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہرگز کوئی شخص بھی جنت میں نہ جائے گا مگر وہی کہ جو یا تو یہودی ہو یا عیسائیوں کے نزدیک عیسائی ہو، یا سب ان کی اپنی تمنائیں ہیں جو بول رہی ہیں ان سے کہ پوچھو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ حق بات تو یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے تو ضرور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ کبھی کوئی افسوس ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی تو نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی منکرین، مشرکین، کافرین، ان تمام اختلافات کا فیصلہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اسی کا نام لیے جانے سے روکے اور ان کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگ تو اسی قابل ہے کہ ان مسجدوں میں قدم نہ رکھے، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ڈرتے چوری چھپے۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا ہی سخت دردناک عذاب ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے تو ہیں، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی وہ تمام سمتوں میں موجود ہے اور ان تمام سمتوں کا مالک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور کسی سمت یا مقام مقید نہیں۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رہے کہ نماز کا رخ کعبہ کی طرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیر مقصود ہے، کیونکہ اصل مقصد تو خدا کی اطاعت ہے، ورنہ اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ تو پاک یا بری ہے ان باتوں سے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات خدا کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کو وہ طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا اس کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، یا ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ بہرحال یقین لانے والوں کے لیے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ہماری نشانی کیا ہوگی؟
کہ ہم نے تم جیسے عظیم انسان کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب اس کے بعد جہنم والوں کی ذمہ داری یا جواب دہی آپ پر نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی تو تم سے کبھی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو گے۔ تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یعنی راستہ تو بس وہی درست ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا یار ہی ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ جو اسے انکار کرتے ہیں تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں سب لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی۔ معلوم ہوا کہ نہ شکر منکر اور مجرم کو شفاعت یا سفارش فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پالنے والے نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورا اترا، تو خدا نے کہا میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم نے دعا کی اور میری اولاد میں سے بھی امام مقرر فرما۔ خدا نے جواب دیا میری طرف کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی کہ کسی ایسے شخص کو تیری اولاد میں سے امام نہ بناؤں گا جس کے دامن پر ظلم یا گناہ کا کوئی داغ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس مقام کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ تو ویورز، آج میں نے 125 آیات تک سورہ بقرہ کی آیات 125 تک آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی، اور میں آپ سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ میں ترجمہ اسی لیے پڑھ رہی ہوں، اردو اسی لیے پڑھتی ہوں تاکہ ہر چھوٹی ایج کا بچہ بھی سن سکے اور سمجھ سکے کہ اردو میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اور بھی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔